चल अब इसको पकड़ लो अच्छा और डिस्टर्ब मत करना, आवाज़ नहीं आना, मेरा बराबर आ रहा है। हाँ हाथ धरो मत करो। हाँ राइट सर। बैठो जी। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे गीत गीत प्रीत का गीत। हाँ तो प्रीत का गीत का मतलब ऐसे नहीं बोलाना, इंटरनेशनल गाना पढ़ाइए। हाँ उर्दू शायरी की जो असनाफ हैं वो तो गजल है, सर आप दिखा रहे हैं, दिख रहा नेक्स्ट सर इंटरनेशनल क्या है किस पे बता रहे हैं? अरे जो पोस्ट करने वाला मसीदे के बाद क्या है? फारसिया है और आपके रुबाई है। हाँ इसी तरह आप जब जाएंगे तो गीत भी उसमें से गीत और गीत के बारे में कहा जाता है कि गीत जो है हिंदुस्तानी सिंह है। कैसे है ये? हाँ और यहाँ के लोगों ने इसको फरोग दिया है। और एक बात बोले गाने के लिए लिखे जाते हैं, इसके लिए गीत गाने के लिए लिखे जाते हैं। तो उसके लिए लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया बिनाई। क्या है? बिनाई। तो गाने वाले को मुगन्नी कहते हैं और जो खातून अगर गाई तो मुगन्निया कहते हैं। कल मैंने एक गीत की मिसाल दी थी, वो मिसाल क्या थी? लता मंगेशकर के नाम से जो है क्या थी, बोलिए? ऐ मेरे वतन के लोगों रात में भर लो पानी। तो बहरहाल ये हिंदुस्तान में गीत को बहुत फरोग दिया हमारे शायरों ने। और कल 4 शायरों के आप नाम पढ़े थे, मगरू सुल्तानपुरी और क्या नाम पढ़े थे? हफीज जालंधरी जी सर। आजकल में जो गीतकार मशहूर एक नाम बोला था मैं, जावेद अख्तर के। हाँ जी। तो अब जो है हमारे सिलेबस में जो गीत दिया गया है वो प्रीत का गीत। तो गीत के बारे में हमने कहा था कि इसके जो मिसरे बनपर होते हैं और इसमें एक टेप का मिसरा होता है जो बार बार दोहराया जाता है। दरमियान में शायद जो बातें कहता है उसे हिंदी में अंतरा कहते हैं, मुखड़ा और अंतरा। तो बहरहाल प्रीत के माने भी कल हमने कहा था कि गीत में हिंदी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि प्रीत जो है हिंदी लफ्ज है जिसके लिए हमारे पास मोहब्बत का वन लाइक आ गया। प्रीत के माने मोहब्बत। तो ये देखिए कि हफीज जालंधरी ने ये गीत उस अहद में लिखा जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। और आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान तकसीम भी हुआ, पाकिस्तान जब बना था तो मुल्क की जो तकसीम फसादात हुए, बंटवारे के बाद जो फसादात हुए थे, कुछ शरपसंद और फिरकापरस्त अनासिर है तो क्या किया कि हिंदू मुस्लिम जो इतिहास सदियों से चला हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसमें उन्होंने दरार डाल दी थी और लोगों में तफरका पैदा कर दिया था मजहब के नाम। तो बहुत बड़े फसादात हुए थे। तो उस वक्त हमारे अदीबों ने जिम्मेदारी महसूस की कि अदब की बड़ी ताकत, जैसे कहा जाता है कि कलम जो है इसकी ताकत होती है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। कलम क्या है? तलवार से ज़्यादा ताकत होता है। तो हिंदुस्तान में जो ज़बान मशहूर थी वो उर्दू ज़बान थी। तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान जब कभी भी कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना है तो वो उर्दू ज़बान इस्तेमाल की जाती है। उर्दू में कोई ड्रामा पेश किया जाता है, उर्दू में कोई गीत बनाया जाता है और उर्दू में कोई फिल्म बनाई जाती है, तो जिसकी वजह से लोग उसे देखते हैं और दिल में असर लेते हैं। तो हिंदुस्तान में जब कभी भी देखिए बड़े बड़े नारे भी लगाए गए तो उर्दू में लगाए, जय जवान जय किसान, आवाज़ दो हम एक हैं। तो इस तरह की जो कुछ भी बातें हैं तो वो सब जो है उर्दू ज़बान में कही गई है। तो उर्दू कौमी यकजहती की अलमबरदार ज़बान है। तो जब कभी भी हमारे मुल्क में कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचा गया तो हमारे शायरों और अदीबों ने उर्दू को इस्तेमाल किया। इसलिए उर्दू गीत भी हमारी तहजीब का हिस्सा है। ये प्रीत का गीत उसी अहद में लिखा गया जबकि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद यहाँ की कौमी यकजहती को दरार डाली गई। और जैसे हमने कहा था कि
گیت میں ہندی الفاظ استعمال ہیں، تو ہمارے پاس جو حفیظ جالندھری کا گیت ہے، پریت کا گیت، اس میں بھی ہندی الفاظ ہیں۔ کل ہم نے اس کا ایک بند پڑھا تھا، سو میں آج دہرا رہا ہوں۔ شاعر ہندوستان کے نوجوانوں سے، ہندوستان کے شہریوں سے خطاب کرتا ہے، اپنے من میں پریت بسا لے، اپنے من میں پریت۔ کل کہا ہم نے کہا کہ یہ جو ہے اس کو بار بار دہرایا جائے گا، یہ ٹیپ کا مصرع ہے، یہ ٹیپ کے ٹکڑے ہیں گیت کی۔ اپنے من میں پریت بسا لے، اپنے من میں پریت۔ اور میں نے کل کہا تھا کہ گیت کو ترنم سے گانا چاہیے، تبھی اس کا مزہ آتا ہے۔ یہ ہم کلاس میں تحت سے پڑھ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے اسے ترنم میں پڑھنا چاہتا ہے تو کیا جائے گا۔ تو اب شاعر جو ہے بند میں کہہ رہا ہے کہ من مندر میں پریت بسا لے۔ کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دل جو ہے عبادت گاہ کی طرح، جیسے میں نے کہا تھا لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لفظی معنی ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ تو لفظ کے معنی مندر یہاں پر کیا ہے کہ ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے جہاں پر مورتی ہوتی ہے اور وہ بھی پاک ہوتی ہے۔ اور یہاں میں نے اصطلاحی میں نے کہا تھا کہ یہاں پر مندر کا مطلب جو ہے پاک جگہ، جیسے ہماری عبادت گاہ پاک ہوتی ہے ویسے ہی شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمارا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خدا ہے، تو جب جس جگہ خدا رہتا ہے وہاں کوئی گندگی کا ہمارے پاس خواب و خیال نہیں آتا، لیکن انسان ہے اس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے تو شیطانی خیالات آتے ہیں۔ کل میں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مثال طور کے ایک عطر کی شیشی ہوتی ہے، عطر بڑا خوشبو والا ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے، کئی پھولوں کو نچوڑ کر جو ہے مختصر سا اس کا رس بنایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھو آپ کا جیب میں عطر کی شیشی ہے، آپ عطر لگاتے ہیں، اس سے خوشبو آتی ہے۔ اگر کوئی گندی ذہنیت کا انسان کیا کر رہا ہے، وہ عطر کی شیشی میں 2 قطرے گندا پانی ڈال دیا، کیا ڈال دیا؟ 2 قطرے گندا پانی ڈال دیا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ 2 قطرے گندگی کی وجہ سے ساری عطر کی خوشبو خراب ہو۔ تو یہی مثال آپ لیجیے کہ ہمارے دل کی ہے، تو ہمارے دل میں بھی ہمیشہ پاک و صاف دل ہونا چاہیے، تبھی اس کے اندر محبت کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، نفرت کے جذبوں کو نکال پھینکنا ہے۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے آپ سے، من مندر ہے، اس میں پریت بسا لے، من مندر میں پریت بسا لے، محبت بسا لے۔ او مورخ او بھولے بھالے، شاعر کہہ رہا ہے ہندی الفاظ، یہاں مورخ لوگ بھی ہیں، بھولے بھالے لوگ بھی ہیں۔ مورخ کا مطلب کیا ہے؟ شیطان قسم کے لوگ، بدماش قسم کے لوگ۔ اس کے علاوہ جو ہے بھولے بھالے کا مطلب ہے کہ سیدھے سادے۔ تو ہمارے ہندوستان میں ہر قسم کے لوگ ہیں، شیطان قسم کے لوگ بھی ہیں، بھولے بھالے بھی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں اپنے شیطانی چلاتے ہیں اور بھولے بھالے کو بھٹکاتے ہیں۔ تو اب انسان کیا ہے، تعلیم حاصل کرے، اچھے اور برے کا فرق حاصل کرے۔ تعلیم کا یہی مقصد ہے کہ انسان کو اچھے اور برے کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ تعلیم میں اور جاہل میں، تعلیم یافتہ انسان میں اور جاہل میں یہی فرق ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے۔ تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت سے سرفراز کیا ہے اور علم میں بھیجا ہے، اب ہم کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ او مورخ او بھولے بھالے، دل کی دنیا کر لے روشن۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ دل جو ہے اس کا محبت کی جگہ ہے، تو وہاں پر آپ اس کے روشنیاں، جیسے ہم اپنے گھر کو جلانے کے، روشن کرنے کے لیے چراغ لگاتے ہیں، موم بتی لگاتے ہیں، پہلے زمانے میں ٹیوب لائٹ بولتے ہیں، اور ہر قسم کی روشنی کرتے ہیں۔ دیکھو اندھیرا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی چیز بنائی ہے، ضد جسے کہتے ہیں، اندھیرا بھی ہے اجالا بھی ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر اس کا جو ہے چراغ جلایا جائے تو روشنی آ جاتی ہے۔ اگر دن میں چراغ جلایا جائے تو چراغ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ دن میں آپ کو لائٹ کھلی رکھیں تو اسے بولے کرنٹ ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے دیکھو اندھیرا بنایا ہے اجالے کی اہمیت بتانے کے لیے۔ کیا تھا؟ جی سر، اندھیرا بنایا ہے اجالے کی۔ تو برے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں، اچھائی کی اہمیت بتانے کے لیے۔ یہ تو گرین بورڈ ہے، اکثر پہلے بلیک بورڈ ہوا کرتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ جی سر۔ تو بلیک بورڈ میں جب آپ سفید چاک پیس سے لکھتے ہیں یہ روشنی نظر آتی ہے۔ بلیک بورڈ اگر نہیں ہوتا، وائٹ بورڈ تو بلیک ہو گیا۔ آپ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں ڈے نائٹ میچ تو بلیک سائڈ اسکرین ہوتی ہے، وائٹ بال نظر آنے میں۔ ہاں جی، تو یہ کیا ہے کہ آپ کبھی یہ نہیں بولنا کہ سر ہم کالے بھی بنتے کالے لوگ
ہوتے ہیں جو اندھیرے قسم کی اندھیرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کو ہمیشہ روشنی کی طرف جانا ہے۔ کس کی طرف جانا ہے؟ روشنی کی طرف۔ ہاں جی، شاید کہہ رہا ہے کہ دنیا گھر میں روشن، اپنے گھر میں جوت جگا۔ کل ہم نے سمجھا کہ ہندی لفظ جیوتی ہے، کیا ہے یہ؟ جیوتی۔ جیوتی، جیوتی کے معنی چراغ۔ دل میں جو ہے روشنی لانا ہے۔ کل میں سمجھایا تھا آپ کو کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، کالا دھبا پڑا۔ تو جب مسلسل جب گناہ کرتا ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں جب دل سیاہ ہوتا ہے تو کوئی اچھی حق بات اس کے اندر نہیں آتی ہے۔ سچ بولو، ایمان سے رہو اور اللہ کی یاد سے رہو، لوگوں کی مدد کرو، اس طرح اچھی باتیں ہیں، اثر نہیں کرتی۔ مسجد میں کوئی بول رہا ہے کہ مجھے مدد کیجیے، ہم جو ہے جیب میں پیسے رکھتے ہوئے نکل جاتے، یہ کب ہوتا ہے؟ دل میں کالا پن آتا ہے۔ ورنہ دیکھیے کہ مسجد میں اگر کوئی انسان بھیک مانگنے آتا ہے تو یہ آپ کو سہولت پہنچا رہا ہے۔ کیا پہنچا رہا ہے؟ سہولت۔ وہ اگر آپ کے 10 روپے ایکسپٹ کر لے تو آپ کو بیٹھے بٹھائے ثواب ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ ورنہ پھر آپ کو غریب کو ڈھونڈنا پڑے گا، میرے پیسے لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو ہے جب لوگوں میں زکات دینے کا نظام عام ہو گیا تو